औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी डिबेट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं TTV। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं साबिक़ मिनिस्टर कानून गिलगित बल्तिस्तान एडवोकेट औरंगज़ेब साहब हमारे साथ आज के मेहमान हैं। एडवोकेट औरंगज़ेब साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले एडवोकेट साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को जो कॉन्स्टिट्यूशनली सेटअप देने के हवाले से बात चल रही है, गिलगित बल्तिस्तान की जो 73 साल महरूमियाँ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है गिलगित बल्तिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के हवाले से? शुक्रिया समर साहब आपका। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो आपने कहा कि मौजूदा इन हालात में इन दिनों में जिसके बारे में ज़िक्र हो रहा है, मुस्लिम लीग नून समझती है कि ये एक इंतहाई हसास और अहम मसला है। इसको एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक संजीदा और दरीना मसला है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का, और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन होने के नाते मुझे इस बात पे फ़ख्र भी है कि इस मसले का कभी भी उस तरह से हल सामने नहीं आया जैसा हल यहाँ की आवाम चाहती थी। वो बड़ा सिंपल था कि गिलगित बल्तिस्तान ने हमारे आबाओ अजदाद ने अपने ज़ोर बाजू पर आज़ादी हासिल करने के बाद हम पाकिस्तान में यहाँ से जाके शामिल हुए, लेकिन उस वक़्त वफाकी लेवल पर और जो इंटरनेशनल लेवल पे UNCIP के रेजोल्यूशंस के तहत आप डिस्प्यूटेड कश्मीर का आपको उस तनाज़े का हिस्सा बना दिया गया। ठीक। अब मुस्लिम लीग नून ने जब हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, और पिछले 2015 के इलेक्शन से पहले जब वो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर आए, तो इस मुद्दे को हमारे साबिक़ वज़ीर आला साहब और पार्टी प्रेसिडेंट हफीज़ुर्रहमान साहब ने और हमारी क़यादत ने सामने रखा कि ये एक ऐसा दरीना मसला है जिसका हल तलाश करना या जिसके लिए कोई ना कोई वे फॉरवर्ड निकालने की अशद ज़रूरत है, जिस पे सरताज अज़ीज़ साहब जो थे उनकी सरबराही में कमेटी बनी, जो आज गिलगित बल्तिस्तान के हर गली में, हर फोरम के ऊपर, हर दफ्तर के अंदर सरताज अज़ीज़ कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस किया जाता है। तो हमें इस बात पे फ़ख्र है वैसे थे मुस्लिम लीगी कि हमने हमारी उस कमेटी ने, जिसमें वज़ीर आला साहब ख़ुद भी उसके सिग्नेटरी हैं, एक ऐसा वे फॉरवर्ड दिखाया जिससे ना तनाज़ा कश्मीर में जो पाकिस्तान का नेशनल स्टैंस है वो भी मुतासिर नहीं होता था, और हमारे अवाम की जो एक इशू था वो भी रिज़ॉल्व होता था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में तरमीम करते हुए, ना आर्टिकल 1 में नहीं, दीगर उसमें तरमीम करते हुए हमें प्रोविजनल प्रोविंस का स्टेटस, हमें तमाम वफाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन NFC या हमारे जितने भी इदारे हैं, इरसा इकरिक वगैरह, उसमें हमारी नुमाइंदगी, और नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर यहाँ के अवाम की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, जो कि उस फोरम के ऊपर बैठकर यहाँ के अवाम की नुमाइंदगी कर सकते थे, वो जो डॉक्यूमेंट था वो फ्लोट करना, और उसको उसकी एक वे फॉरवर्ड जो था वो मुस्लिम लीग ने दिया है इस कौम को। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो चीज़ें थी वो बतदरीज होने वाली थी। यानी कि देखें, आपकी GB लेजिस्लेटिव असम्बली थी जब हमने इलेक्शन लड़ा, 2018 के अंदर जो गवर्नेंस और रिफॉर्म्स हुए उसके अंदर वो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली बनी। आपके जो सूबाई असम्बली में नुमाइंदे बैठे हुए थे उन्होंने वही कानून साजी के इख्तियारात इस्तेमाल किए आखिरी 2-2.5 सालों में जो पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान की असम्बलीज़ करती हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि चीफ़ कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद को, जो हमारे वकला बरादरी की बड़ी रेजोल्यूशंस रही हैं, और उसके बाद उसको 5 से बढ़ा के 7 किया गया ताकि एक्सेस ऑफ फॉर द जस्टिस और उसके हवाले से लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया आ सके। उसके बाद हमने आपके ब्यूरोक्रेसी के अंदर वफाक से जो आते थे नुमाइंदे, उसको बतदरीज कम किया ताकि लोकल ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्रमोट हो सके। अब सिर्फ उसमें जो चीज़ रह गई वो वजह, और जिस पे हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी थी PMLN ने, वफाक में उसकी गवर्नमेंट ने, उसका सबको पता है कि उस वक़्त एक रिफ्ट का और एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि जिसकी वजह से नेशनल लेवल के ऊपर या उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी वो मुमकिन नहीं हो सकी। बाकी 60% चीज़ें हम अपने उस गवर्नेंस रिफॉर्म्स में लेकर आए, और सबसे अहम चीज़ कि आपके फॉरेस्ट, आपकी मिनरल्स, आपका पावर और आपका टूरिज़म, जो सबसे अहम 4 सब्जेक्ट्स थे जो काउंसिल के पास थे ऑर्डर 2009 में, वो भी हमने डिवॉल्व करवाए 18 अमेंडमेंट के थ्रू, और उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फॉरेस्ट एक्ट असम्बली ने पास किया, हमारी गवर्नमेंट ने पास किया। हमने इसके अलावा टूरिज़म के हवाले से हमने एक्ट्स पास किए, कानून साजी की, मिनरल्स के हवाले से पॉलिसीज़ दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम चीज़ों को रिफॉर्म करने के में कामयाब हुए। और हमारा मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून का
جب یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے تھی، میں آپ کے ویورز کو یہ بتا دوں، ہم نے ان رائٹنگ آن بہاف آف پروونشل گورنمنٹ، میں ایز اے وزیر قانون اور چیف منسٹر جی بی جو ایکس ہمارے چیف منسٹر ہیں، ان کے کہنے پر ہم نے ان رائٹنگ اپنا موقف دیا کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ گلگت بلتستان کی آئینی مسئلے کا حل صرف اور صرف سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ ہے، اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے ذریعے ہی وہاں کے لوگوں کو مطمئن کرایا جا سکتا ہے۔ جب ایک چیز ہم پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں سپریم کورٹ میں تحریری دے چکے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے لاسٹ مومنٹ تک سپریم کورٹ میں اس سٹانس کو کھڑے ہوئے اس کے اوپر، اور انشاءاللہ اگر اس دفعہ کے الیکشن میں عوام نے جو ہم نے 2015 میں وعدے وعید کیے، ہم نے ڈیولپمنٹ کا وعدہ کیا تھا، ہم نے پیسفل گلگت بلتستان کا وعدہ کیا تھا، ہم نے امپاورمنٹ کا وعدہ کیا تھا، تو الحمدللہ ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہم نے لوگوں سے کیے ہوئے کمٹمنٹ کو پورا کیا ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک ریولوشنری سٹیجز سے ہوتے ہوئے ہم ناردرن ایریا سے آج گلگت بلتستان میں پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا حل بھی جس کو فلوٹ ہم نے کیا ہے، جس ڈاکومنٹ کی بنیاد سرتاج عزیز کمیٹی اور مسلم لیگ نون ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے میں بھی انشاءاللہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اچھا ایڈوکیٹ صاحب، یہ اپنا لینڈ ریفارمز کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ نے بڑی اسٹرگل کیا تھا۔ گلگت بلتستان کے اندر جو خالصہ سرکار کا ایشو ہے یہ بھی ہے، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے حق حاکمیت اور حق ملکیت کے حوالے سے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اوورآل اس کی ایکچوئل سچویشن کیا ہے؟ دیکھیں، میں گزارش کروں، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نوتوڑ روز 1978 کوئی 2015 میں یہاں نافذ نہیں ہوئے، یہ 1978 کا ایک ایشو ہے، اور وہ ایشو کا لا کے لگیج ہم نے اٹھایا، ہم نے عوام سے کوئی چیز کو چھپایا نہیں ہے، ہم نے محنت کی، میری کمیشن نے محنت کی، میں اپنے ان تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں، میں کمشنرز کا مشکور ہوں، میں اپنی تمام بیوروکریسی کا مشکور ہوں کہ ہم سب نے مل کے سب سے پہلے اس ایشو کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس ایشو کو سمجھنے کے لیے ہم نے پورا ریکارڈ تمام ڈسٹرکٹس کا حاصل کیا، ہم نے خالصہ سرکار کتنی زمینیں ہیں، گورنمنٹ لینڈز کتنے ہیں، عوام کی شاملات، یہ تمام چیزیں ہم نے جب 2 ڈھائی 3 سال کی محنت اس پہ لگی، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چند ایک سیاسی جماعتوں نے لوگوں کو اس بات پہ ابھار کے روڈ پہ لانے کی کوشش کی، ایجیٹیشن سٹارٹ کی، تحریک چلانا شروع کر دی کہ جناب یہ ریفارمز اگر ہو گئے تو وہ اصل میں سیاسی لوگ یہ سمجھتے تھے، سیاسی جماعتیں یہ جانتی تھی کہ اگر اسمبلی سے یہ ریفارمز کا ایکٹ پاس ہو گیا جس میں ہم نے عوام کو ان کی ملکیت دینے کا ڈرافٹ کیبنٹ سے پریلیمنری منظور کروا دیا تھا، اس کا ہم نے ایک طریقہ کار، ایک میکنزم رکھا تھا، ہم نے پورے گلگت بلتستان کے نمائندوں کو، نمبرداروں کو آن بورڈ لیا تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے اس پہ سیاست شروع کر دی۔ جب سیاست شروع ہو گئی تو بلتستان کے ہمارے ساتھیوں کو مس گائیڈ کیا گیا، گلگت کے کچھ سیکٹرز کو مس گائیڈ کیا گیا، اور اس سچویشن میں حالات اس قسم کے آ گئے کہ جب وہ ریفارمز اپنا اسمبلی میں پہنچ رہی تھی یا اس کے جو فائنل اس پہ ہم نے جو انپٹ لے رہے تھے، اس صورتحال کے دوران تھوڑی سی چیزیں ایسی ہو گئی کہ جس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پہ سیاست کی گئی، لیکن الحمدللہ ہم نے جو اس پہ اپنی سفارشات بنائی ہیں، اور یا جو ہم نے اپنی قانون سازی کا مسودہ بنایا ہے، جیسے سرتاج عزیز کا میں نے کہا کہ چاہے حکومت وفاق میں جس کی بھی ہو، اس کی بنیاد وہی ڈاکومنٹ ہوگا جو کہ مسلم لیگ نون نے دیا۔ اس طرح سے ان خالصہ سرکار اراضیات کا مستقل حل جو ہے، اس کا جو ڈاکومنٹ یا سفارشات یا اس کا جو ڈرافٹ ایکٹ ہم نے بنایا ہے، وہی انشاءاللہ یاد رکھیے گا مستقبل میں جا کر وہی اس کا مستقل حل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو اس وقت سابقہ دور حکومت میں جو آپ کے ساتھ منسٹر تھے، آج وہ وفاق میں جو اقتدار میں پارٹی ہے وہاں پہ چلے گئے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں محترم، بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی کسی ایک آدھے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، بالکل ہمارے وزراء جو 2015 میں میاں نواز شریف صاحب کے موقف کے ساتھ کھڑے تھے، جو مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے نعرے لگاتے ہوئے لوگوں کے پاس جاتے تھے، جو گلگت بلتستان مسلم لیگ نون کی طرف سے دیے گئے منشور کو لے کے جنہوں نے عوام سے ووٹ حاصل کیا، اور 5 سال وہ وزیر بھی رہے، انہوں نے 3-3.5 لاکھ تنخواہ بھی لی، انہوں نے پرکس اینڈ پریویلیجز بھی انجوائے کیے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جو ہمارے وزراء اپنے اس سفر کو اقتدار کی ہوس کے لیے، میں کہوں گا کہ دوسری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، وفاقی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، ان کے حلقے میں آپ چلے جائیے، ان کی کانسٹیچوئنسیز میں کیے گئے وعدے مسلم لیگ نون نے پورے کیے ہیں۔ الحمدللہ آج ان کے پاس ہماری ریپلیسمنٹ ہے، آج ہم نے وہاں پہ ٹکٹس بھی ایشو کر دیے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے جو ابھی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ لوگوں کے پاس جا کر یہی بات لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون
نے جو کام کا آپ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے. جیسے حلقہ نمبر 3 میں چلے جائیں, 1.5 سے 2 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ کسی کی ذات نے نہیں کی, وہ مسلم لیگ نون نے کی ہے. آپ سنائی صاحب کے حلقے میں چلے جائیں, وہاں پر خالی آپ بریجز دیکھ لیں جو وہاں پر بنے ہیں, یا وہاں پر آپ اسکول کالجز دیکھ لیں, وہ 1.5 سے 2 ارب روپے کی وہاں پہ ڈیولپمنٹ عوام کو دی. ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا, ہم نے اپنے ووٹر سپورٹر سے وعدہ کیا تھا جس نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے, وہ وعدے ہم نے پورے کیے ہیں. ہمارا ضمیر بڑا مطمئن ہے, اور میں حیران ہوں کہ جس سیاسی جماعت کی طرف یہ جا رہے ہیں, یا جس سیاسی جماعت کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسیحا ہے یا ان کے پاس ان کو دوبارہ سے اقتدار دلوانے کی کنجی ہے, میں بڑا حیران ہوں کہ ان ساتھیوں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے تحریک انصاف کے, جو صاف چلی شفاف چلی کی بات کرتے تھے, جو نیا گلگت بلتستان بنانے کی بات کرتے تھے. آج کل تو اخبار اور سوشل میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے گلگت بلتستان کی تحریک انصاف مسلم لیگ نون کی ذیلی تنظیم بن چکی ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں, تو ظاہری بات ہے آج کدھر گئے وہ کارکن اور وہ نظریہ اور وہ نیا پاکستان, وہ نیا گلگت بلتستان اور وہ کارکن. میری ہمدردیاں پہ تحریک انصاف کے ان ساتھیوں سے, ان دوستوں سے, ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں, ہمارا اختلاف ضرور ہے, لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ سارے مختلف سیاسی جماعتوں سے اٹھا کر لا کر ان کو تحریک انصاف کا ٹکٹ دیا گیا ہے. تو کیا تحریک انصاف, اس سے خود ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف یہاں کوئی سیاسی جماعت تھی ہی نہیں, نہ وہ بن سکتی تھی نہ وہ بنی ہے. اور اسی وجہ سے الیکشن کے آپ نے دیکھا جو ہی شیڈول کا اعلان ہوا آپ کا جون میں, فوراً آپ نے دیکھا کہ انہوں نے الیکٹیبلز کے منتے ترلے شروع کر دیے, جو بھی کر سکتے تھے کر کے وہ تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ لے گئے یا تحریک انصاف میں شامل کروایا. اگر ان کی سیاسی جماعت کی بنیاد تھی گلگت بلتستان میں, یا ان کا منشور ایسا تھا کہ ان کو یقین ہوتا کہ آگے چل کے گلگت بلتستان کی عوام ان کے منشور کو ووٹ دے گی, تو اس منشور کے لیے انہیں چہروں کی ضرورت نہ ہوتی, ان کو اس نظریے کی ضرورت ہوتی. تو اس سے ثابت ہوا کہ تحریک انصاف کا کوئی نظریہ نہیں ہے, ان کا نظریہ صرف وہ جو جٹیال میں گلگت بلتستان اسمبلی ہے اور اس کے مراد جو ہے, یہ ان کا نظریہ ہے. اب وہ لینے کے لیے عوام کے پاس گئے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے, اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عوام یا گلگت بلتستان کا ووٹر بہت باشعور ہے, اور وہ اتنا باشعور ہے کہ جب یہ لوگ اس نئے جھنڈے کو لے کر یا اس نئے جس جماعت کو لے کر لوگوں کے پاس, ووٹر سپورٹرز کے پاس جائیں گے, تو 100 نہیں تو کم از کم 50 ووٹر ضرور یہ پوچھے گا کہ آپ نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز مذہبی جماعتوں سے کیا, اس کے بعد مرکز میں کاف کی حکومت آئی, آپ اس میں چلے گئے, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی میں بھی کچھ ساتھی رہے ہیں, اور کچھ نون لیگ میں بھی عرصہ دراز سے رہ کر آج انہوں نے بھی تبدیل کیا. تو ووٹر سپورٹر ضرور ان کو جھنجھوڑے گا, ان کے ضمیر کو جھنجھوڑے گا. ہم تو ناکام رہے ان کے ضمیر کو جگانے میں, لیکن امید ہے کہ ان کے حلقے کے عوام, ان کے ووٹر سپورٹر اور گلگت بلتستان کے عوام ضرور شاید ان کے ضمیر کو جب جھنجھوڑے تو ان میں شاید ضمیر نام کی اگر کوئی چیز ہے وہ ضرور سامنے آ جائے گی. ٹھیک. اچھا ایڈوکیٹ صاحب, آپ سابقہ دور حکومت میں وزیر قانون رہے, آپ کیا سمجھتے ہیں سابقہ دور حکومت کی جو میجر اچیومنٹس تھی وہ کیا تھی؟ دیکھیں, میں اچیومنٹ آپ کو بتانے لگ جاؤں گا تو محترم آپ کے پاس ٹائم کم رہے گا. ریکارڈ قانون سازی, دیکھیں معاشرہ چلتا ہے قانون کے پیچھے. گلگت بلتستان کی ہماری حکومت نے ریکارڈ قانون سازی کی, اور ہر اس پہ کی. میں آپ کو 2-4 بڑی چیزیں بتا دیتا ہوں. پرائیویٹ سود لون کے اوپر جو آپ نے دیکھا کہ کسی غریب مجبور کو ایک بندہ 1 لاکھ روپے دیتا ہے, اس پہ وہ سود دیتے دیتے اس کی نسلیں غلام بن جاتی تھی. ہم نے اس پہ قانون سازی کی, مجھے اس پہ بڑا فخر ہے, میں اپنی اسمبلی کے تمام کولیگز کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد ہم نے جو سب سے اہم چیزیں کی, ہم نے اپنے فارسٹ ایکٹ کو بنایا, ہم نے اس کے بعد اپنا پروسیکیوشن ایکٹ کو بنایا, ہم نے اس کے بعد 6000 سرکاری ملازمین جو عرصہ دراز سے اپنی مستقلی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے, لوگ کہتے ہیں انہوں نے اپنے بندے لگائے, اپنے بندوں کو اکوموڈیٹ کیا. ہم نے 2016 کے بعد ایون کانٹیجنسی پر بھی بینڈ کر دیا 2016 میں, حالانکہ ہماری گورنمنٹ آئے ہوئے 1 مہینہ ہوا, 1 سال ہوا تھا. ہم نے ان لوگوں کو ان کا حق دلوانے کی کوشش کی, وہاں پر ان لوگوں کو آج مستقلی ان کی ملازمت کو کرنے کی کوشش کی ہے. اس طرح ہم نے انوائرمنٹ کے اوپر بڑی لیجسلیشن کی, ہم نے اپنا اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں, مطلب زیادہ تر 60 سے 70 کے قریب نئی قانون سازی اس اسمبلی نے کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہم نے بہترین قانون سازیاں کی. ہم نے لاؤڈ سپیکر کے اوپر, وال چاکنگ کے اوپر, آپ کو پتہ ہے یہ وہ ایشوز تھے جن کی وجہ سے یہاں پر امن ہمیشہ کوشچن رہتا تھا, ہم نے وہ کام کیے. ہم نے صفائی کا نظام دیا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی لائی,
ہم نے 3 نئے ڈپارٹمنٹس کھڑے کر دیے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا، وومن ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا، اس طرح ہم نے اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا. ہم نے جو آپ ڈیولپمنٹ کی طرف چلے جائیں تو اکراس گلگت بلتستان جہاں سے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملا ہے نہیں ملا ہے، ہم نے اکراس گلگت بلتستان جی بی کے عوام کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے جو اب میدان میں ہے. ہیلتھ سیکٹر میں دیکھ لیں، ایم آر آئی مشین پہلی مسلم لیگ نون نے دی، سی ٹی سکینز مشینز مسلم لیگ نون نے دی، ریجنل ڈی ایچ کیوز کو ریجنل ہیڈ کوارٹرز بنا دیا گیا، آپ کو فری میڈیسنز دی گئیں، آپ کو اور تو اور چھوڑیں، آپ کو 150 ڈاکٹر سے بڑھا کر ہم 700 ڈاکٹرز چھوڑ کر آئے. ہم نے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو یہاں پہ رکھا، ہم نے یہ کوشش کی. ایجوکیشن سیکٹر میں چلے جائیں، ہیلتھ میں پہلا کینسر ہاسپٹل آپ کے سامنے او پی ڈی اس کی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے کہ اپنا آپ کا کارڈیک ہاسپٹل وہ اپنے تکمیل کے مراحل میں ہے. اس طرح گلگت سکردو روڈ 40 سے 44 ارب کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میاں نواز شریف نے بلتستان کی عوام کو دیا، بلتستان یونیورسٹی دی، ہم نے نئے اضلاع بنائے اور ان کو آپریشنل بھی کیا. اور اب نئے اضلاع جو ہم نے دینے تھے وہ نئے اضلاع دینے کے بعد ہم نے ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ان کی ریکوپ بیسس پہ پوسٹ دے دی گئی. لیکن تحریک اسلام کے کیا ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ گئی وفاق میں تو انہوں نے عوام دشمنی کا ثبوت دینا تھا، ایک چھوٹی سی 2 لفظ کی امنڈمنٹ انہوں نے نہیں کی. لیکن الحمدللہ ہم تقریباً 50 کروڑ کا بجٹ چھوڑ کے گئے ہیں، ہم نے ادھر کے لیے اپنی پوسٹیں کریٹ کر کے دی ہیں. تو آپ اگر کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں گے، ایجوکیشن سیکٹر میں چلے جائیں، کے آئی یو کے کیمپسز بن گئے، ہم نے ماڈرن سکولز بنائے، ہم نے فری بکس 1 کلاس تھا میٹرک تک فری بکس الحمدللہ سرکاری سکولوں میں بڑھ رہی ہے، اور اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو ہم نے اسکول میں ایڈمیشن کروایا. اس طرح بہت سے ریفارمز کیے. ایفاد کا پروجیکٹ آپ دیکھ لیں، کتنے لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ اس ٹائم ہم آباد کر چکے ہیں ایفاد کے پروجیکٹ کے ذریعے، لوگوں کو ہم نے ملکیت دے دی ہے. تو اس طرح کے ریفارمز ہر سیکٹر میں جو لائف کا ہے الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے عوام کی اپنی بساط سے بڑھ کر خدمت کی ہے. اچھا، لاسٹ میں اس دفعہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں عوام سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ اس دفعہ کا جو آپ کی نمائندے جس اسمبلی میں بیٹھیں گے اس اسمبلی نے بڑے اہم اور حساس مسائل کے اوپر قانون سازی کرنی ہے. بڑے حساس اور مختلف اور نوعیت کے ایشوز وہاں پہ ڈیبیٹ یا ڈسکس ہونے ہیں. میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ اس سیاسی جماعت کو اس سے تعاون کریں یا آپ اس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے پاسٹ میں بھی گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جس کا مضبوط ایک تعلق رہا ہے، جس نے ماضی میں بھی آپ کی خدمت کی ہے، اور جن کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ مستقبل قریب میں بھی سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. وفاق کی حکومت آج ہے کل جائے گی، تو جیسے بہت سی تنظیمیں پہلے بھی وفاق میں بنی تھیں ان کا نام و نشان مٹ گیا، تو وہ مستقبل میں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے نمائندوں کو ڈھونڈتے پھریں اور نمائندے کسی اگلے آشیانے کی طرف جان پرواز کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. میری اپنے گلگت بلتستان کی قوم سے گزارش ہے کہ آپ اس شخص کو ووٹ دیں جس کو آپ اس قابل اس اہلیت کا سمجھتے ہیں کہ وہ شخص آگے جا کر آپ کے مسائل کو لے کر آپ کے ایشوز کو لے کر آپ کی خدمت کر سکتا ہے یا خدمت کی ہے، یا وہ آگے بڑھ کر گلگت بلتستان کا تعارف نیشنل لیول پر بن سکتا ہے. وہ گلگت بلتستان کے جو آئینی سٹیٹس یا دوسرے جو دیگر مسائل ہیں ان کو بڑھ کر آگے آپ کی بھرپور نمائندگی کر سکتا ہے. ایسے شخص کو آگے لائیں. میری گزارش صرف آپ کے ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں سے یہ ہوگی، آپ علاقائیت کو ووٹ نہ دیں، آپ فرقہ پرستی کو ووٹ نہ دیں، آپ قومیت کو ووٹ نہ دیں، آپ سیاسی جماعتوں کو مضبوط کریں اور سیاسی جماعتوں کے منشور کو مضبوط کریں. انشاءاللہ اگر آپ سیاسی جماعت کو مضبوط کریں گے تو یقین جانیے کہ سیاست سیاسی جماعتوں کے اندر ہوتی ہے. سیاسی جماعتوں میں شخصیات آتی اور چلی جاتی ہیں، سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی، جس کی بہترین مثال مسلم لیگ نون خود ہے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم. ایڈوکیٹ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ جو الیکشنز کے دنوں میں ووٹ دے دیں، ضرور دے دیں، اور اس میں ہر قسم کے تعصبات سے آپ پاک رہیں. تعصب جس شکل میں بھی ہو ٹھیک نہیں ہے. ووٹ جو ہے وہ آپ کا جمہوری حق ہے، آپ اپنے ووٹ کے ذریعے سے تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.